अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान। अजीज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती एक दूसरे के नाड़े खींचने के अंदर लगे हुए हैं। एक दूसरे को इलेक्शन चोर बोल रहे हैं, मैंडेट चोर बोल रहे हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत बोल रहे हैं, लेकिन दोनों इस दफ़ा सच बोल रहे हैं। और ये दोनों इमरान खान के उस बयानिए की तस्दीक कर रहे हैं कि ये दोनों जमातें इलेक्शन चोरी करके इस वक्त बैठी हुई हैं, तो वो तो तस्दीक हो गई। इमरान खान साहब को जेल में बैठकर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की ऑफर दी गई थी, इसकी तस्दीक अब पीपल्स पार्टी खुद कर रही है। तो वो बयानिया जिसमें बहुत से हमारे सहाफ़ी दोस्त और पॉलिटिशियंस बैठकर बनाते हैं कि जेल में बैठा 804 कैदी जो है वो हुकूमत के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए तरस रहा है, भीख मांग रहा है, तो वो बयानिया तो वैसे ही दम तोड़ गया। फिर बिलावल भुट्टो को 2.5 साल की वज़ीर आज़म बनने की भी ऑफर हुई। उसके बाद कश्मीर के ऊपर जो है वो अभी तक कश्मीर के बेटों ने, बिलावल भुट्टो हों या नवाज शरीफ हों, शहादतों के ऊपर अभी तक किसी ने भी बातचीत नहीं की। लेकिन उमर चीमा ने कश्मीर के ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो मेरे तो ऊपर से गुजर गई है। कुछ ऐसे बदबूदार चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं जो मौजूदा हालात को मजीद ख़राब करेंगी। शफी जान ने स्टेटमेंट दी है सोहेल आफरीदी की, 5 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है, कि इस दफ़ा आप वो सोहेल आफरीदी देखेंगे जो सड़कों को गर्म कर देगा और हम मुज़ाहमत से मफाहमत की तरफ जाएंगे। अलीमा खान साहिबा आज बाजोड़ के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए अगर आप ये चाहते हैं कि जो नया वीलॉग हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल का आइकन दबाने से आपको नए वीलॉग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये जो नूरा कुश्ती चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, मैं पहले दिन से आपको 2 चीज़ें बता चुका हूं कि इसके पीछे 2 वज़ाइम हैं। पहला तो ये है कि जब आपने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकलाबी बने थे और वो लताड़ रहे थे एस्टैब्लिशमेंट को, अब वो किधर गए हैं? कहीं भी नहीं नजर आ रहे, अब कोई बयान नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो बलूचिस्तान में शहादतें हुई, रजा डार वाला केस आया तो मौलाना इनकलाबी बनकर लॉन्च हो गए और आकर लताड़ने लग गए एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ने से पूरे मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट हो जाती है और उनकी खबरों को मीडिया का जीनत भी बनाया गया कि इनको मीडिया के ऊपर कवरेज दो। फिर मौलाना की इनकलाबियत खत्म हुई तो कश्मीर के अंदर जो शहादतें हुई उसके बाद बिलावल भुट्टो इनकलाबी बनकर आ गए और उन्होंने आके नारे मारना शुरू कर दिए कि रियासत को अब यह तय करना होगा कि नून लीग के मफादात के ऊपर बात करनी है, उसके पीछे चलना है, या रियासत के मफाद के ऊपर चलना है। रियासत ने यह फैसला करना है, रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। अब ये रियासत में वो किसको कह रहे थे ये अभी तक नहीं बताया। पता नहीं लाहौर के किसी ट्रैफिक वार्डन को कह रहे थे, किसी वापडा के महकमे को कह रहे थे। कहते हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा था। आज़ाद कश्मीर में तो अपनी हुकूमत है और यहाँ पर भी इनकी अपनी हुकूमत है, खुद कोलेशन गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको नहीं कह रहा था। पहले गर्दन पकड़ने का जो है वो नाटक किया, जब आगे से डंडा आया तो फिर अब कहते हैं कि जी नहीं, पाँव के ऊपर बैठ गए, नहीं मैं तो जी उनकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और की बातचीत कर रहा था। अब इन्होंने पहले इल्जामात लगाए कि जी नून लीग ने इलेक्शन चोरी किया, फॉर्म 47 की हुकूमत बनकर बैठे हुए हैं, वजीर आला भी फॉर्म 47 का है, वजीर आजम भी फॉर्म 47 का है और ये मैंडेट चोरी करते हैं। इन्होंने मीरपुर इलेक्शन के अंदर भी मैंडेट चोरी किया, वहां पर भी इन्होंने इलेक्शन चोरी किया। अब उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा आ गई, उन्होंने कहा कि जी अवाम ने हमें वोट दिए तो अवाम ही वोट देती है, हमने तो कोई इलेक्शन चोरी नहीं किया। अलबत्ता आप लोग एक्सपर्ट हैं मैंडेट चोरी करने की बारीक वारदात के अंदर। फिर शर्जील मेमन साहब आ गए और शर्जील मेमन साहब ने आकर कहा कि जी नून लीग तो है ही चोरी की हुकूमत के ऊपर बैठी हुई है, यहां से तो ये जीते ही नहीं है। कादिर मंदो खेल साहब से पूछा गया कि पंजाब में कौन जीता तो कहते हैं कि पीटीआई जीती। फिर अगर आप सच बोल रहे हैं फिर पूरा सच बोलें। अगर फॉर्म 47 की आप बात फॉर्म 45 की कर रहे हैं फिर बताएं कि किसका मैंडेट था, कौन जीता, जिसका आप ताना मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं। देखिए यकीनन पंजाब में और पख्तूनख्वा में तो पीटीआई जीती है। अच्छा, जो बात सच है, ठीक है। केपी के अंदर भी कहते हैं पीटीआई जीती, लेकिन सपोर्ट उसको बैठे कर रहे हैं जो इसी चोरी के मैंडेट के ऊपर जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं। तो नूरा कुश्ती इनकी आपस में जारी है अरूज के ऊपर, मीडिया उसको भरपूर कवरेज दे रहा है। जिस एक्चुअली इश्यू के ऊपर ये नूरा कुश्ती जारी है उसके ऊपर बातचीत कोई नहीं कर रहा, यानी कि कश्मीर में शहादतें होगी उसके ऊपर मीडिया के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा। बिलावर के लिए ये एक तीर से 2 निशाने थे, एस्टैब्लिशमेंट को रेस्क्यू भी कर रहे हैं कश्मीर के इशू से, मीडिया की नजरें भी हटा रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि आने वाले फेज के अंदर मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उसके लिए प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं कि पीछे जो मुझे सीटें आप लोगों ने नहीं दी तो सोचो फिर मैं आगे क्या करूंगा। मैं अगर आगे ऐसे बयान देना शुरू कर दूंगा तो मुझे इससे पहले ही आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दे दो जिस तरह मुझे गिलगित की हुकूमत दी है आप लोगों ने।
اب یہ تمام نورا کشتی جاری ہے. اس میں بلاول نے کل بڑے انٹرسٹنگ بیانات دیے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہلی بار IJI اور دھاندلی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا, پھر دوسری بار وزیر اعظم اصغر خان کیس کی وجہ سے بنا, تیسری بار وزیر اعظم RO الیکشن کی وجہ سے بنا, آج وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی کرسیاں فارم 47 کی وجہ سے ملی ہیں. یہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے. اب اتنا بڑا بیان دے دیا کہ نواز شریف صاحب کا پورا جو پولیٹیکل کیریئر تھا جس میں وہ قائد بنتے ہیں, انقلابی قائد بنتے ہیں, مسلم لیگ کے روح رواں بنتے ہیں, ان کو چور کہہ دیا, الیکشن چور, کہ وہ تو تینوں دفعہ جب بھی وزیر اعلیٰ بنے, 2 دفعہ وزیر اعظم بنے, وہ تو الیکشن چوری کر کے RO کی وجہ سے کسی کیس کی وجہ سے بنے. لیکن آدھی بات کرتے ہیں, ادھوری بات کرتے ہیں. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ پوری سیاسی تاریخ میں کہ اسی فارم 47 حکومت جس کو آپ چور کہہ رہے ہیں, جس وزیر اعظم کو آپ چور کہہ رہے ہیں, انہی کے ووٹوں سے آپ کے والد محترم جو ہیں وہ صدر پاکستان بنے ہوئے ہیں. انہی کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بنے ہوئے ہیں. انہی کے ووٹوں سے پنجاب کے اندر آپ کا گورنر ہے, KP کے اندر آپ کا گورنر ہے. پھر یہی جو فارم 47 کی حکومت ہے یہ 26ویں اور 27ویں آئینوی ترمیم لے کر آئی, جس میں آپ کے والد محترم تا حیات استثناء لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہی ترمیموں سے ان لوگوں کو باندھ دیا گیا, اس عدالتی نظام کو کنٹرول کر لیا گیا بیسیکلی جس نے اس چوری کو پکڑنا تھا. یعنی کہ الیکشن چوری کو جس نے پکڑنا تھا انہی عدالتوں کو آپ نے باندھ دیا, آئینی عدالتوں میں اپنے مرضی کے ججز لگا دیے اور پھر اس کا کریڈٹ لے لیا. ان میں سے ایک محترمہ تو بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ 26ویں اور آئینی جو 27ویں ترمیم میں وہ عوام کے مفاد کے لیے لائی گئی. تو آدھی بات ان کو چوری کا تانا دیتے ہیں, اس چوری سے پھر جو آگے فروٹ ملا, جو کھانا کھایا, اس کی بات نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کیسے کھایا. مریم نواز صاحبہ کی پرانی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ بلاول صاحب کو کہتی تھی کہ آؤ بلاول ہم وعدہ کرتے ہیں, آؤ نا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف الیکشن میں لڑیں گے, آپس میں نہیں لڑیں گے. بلاول آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے, انشاءاللہ تعالی عزت کریں گے ایک دوسرے کی. تو انتخابات کے اندر لڑیں گے, آپس میں نہیں لڑیں گے. انتخابات کے بعد ہم اکٹھے ہو جائیں گے, پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر ہم حکومت کر لیں گے. تو اس طرح کی جو ہے وہ اس وقت تک نورا کشتی ان کے درمیان میں چل رہی ہے. عوام کی نظریں بلوچستان سے بھی ہٹی ہوئی ہیں. ابھی ہنگو کے اندر 10 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں پولیس اہلکاروں کی اور 28 لوگ زخمی ہیں. بلوچستان تربت کے اندر 6 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں. 2 بارڈر ہمارے آلریڈی اس وقت کمپرومائزڈ ہیں. بلوچستان میں ہم لڑ رہے ہیں, KP فاٹا ایکس فاٹا کے اندر ہم لڑ رہے ہیں, اور اب ہم نے کشمیر بھی کھول لیا. اور غداری کا جو سیزن ہے نا, جس طرح گرمیوں کا سیزن آتا ہے, سردیوں کا سیزن آتا ہے, غداری یا غدار ڈکلیئر کرنے کا سیزن ایک ایسا ہے جو پاکستان میں ہمیشہ 12 مہینوں میں ہی رہتا ہے. ہم اگر اس سیزن کے ثمرات دیکھیں تو فاطمہ جناح سے یہ غداری والا سین شروع ہوا, پھر باچا خان بھی غدار ہوئے, نواب اکبر بگٹی بھی غدار ہوئے, عطا اللہ مینگل بھی غدار ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار تھے, ان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا. فیض احمد فیض ہوں, حبیب جالب ہوں, احمد فراز ہوں. بلوچستان ہو وہ بھی غدار ہے, یہ خیبر پختونخوا ہو ایکس فاٹا وہ بھی غدار ہے, تحریک انصاف ہو وہ بھی غدار ہے, لبیک والے ہوں وہ بھی غدار ہیں, جیک والے ہوں وہ بھی غدار ہیں, صحافی ہو وہ بھی غدار ہے, سیاستدان ہو وہ بھی غدار ہے, MQM والے ہوں وہ بھی غدار ہے, عام پاکستانی جو سوال اٹھا لے وہ بھی غدار ہے. ملک میں 12 مہینے غداری کا سیزن چلتا رہتا ہے. پوری دنیا کے اندر اگر آپ ٹوٹل غدار اکٹھے کر لیں تو وہ پاکستان سے کم ہی ہوں گے جتنے یہاں پر ہم نے غدار ڈکلیئر کر رکھے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 26 کروڑ میں سے حب الوطنی کسی کے اندر ہے ہی نہیں, اور حب الوطنی پاکستان میں ہمیشہ صرف اس شخص کے اندر دکھائی دی جاتی ہے یا اس شخص کو محب وطن قرار دیا جاتا ہے جو ایکچولی اس وقت کی ریاست اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ چاہے فارم 47 کے اوپر بنی ہو, وہ چاہے گولیاں مار رہی ہو, وہ چاہے تشدد کر رہی ہو. تو غداری کے سیزن ایسے ڈکلیئر ہوتے ہیں. یہاں پر بیٹھا ہوا ولاگ بنا رہا ہوں, آج تک زندگی میں کبھی بھارت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, آج تک زندگی میں کبھی اسرائیل سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, آج تک زندگی میں کسی کالعدم تنظیم سے کوئی بات نہیں ہوا. ڈر پھر بھی لگتا ہے کہ لاہور میں کمرے میں بیٹھا ہوا NCCIA کے اندر یا پولیس کے کسی مقدمے میں غدار نہ ڈکلیئر کر دیا جاؤں اور پھر قسمیں اٹھاتا پھروں, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتا پھروں کہ اللہ کے واسطے میری 7 نسلیں محب وطن ہیں, میں نے کبھی غداری نہیں کی. میں نے تو اس ڈر سے جو بھارتی کرنسی تو دور کی بات ہے وہ تو کبھی دیکھی بھی نہیں, میں نے تو جو ڈالر تھے وہ بھی بیچ دیے, میں نے تو پاؤنڈ بھی بیچ دیے, میں نے تو سعودی ریال بھی نہیں رکھے کہ کیا پتہ جو آئیں مجھے اٹھانے وہ سعودی ریال کو بھارتی کرنسی ہی نہ سمجھ لیں, ڈالر کو بھارتی کرنسی نہ سمجھ لیں. تو سیزن چل رہے ہیں یہاں پر غداری کے, اللہ خیر ہی کرے اس کے اوپر.
اب جناب کشمیر کے اوپر عمر چیمہ صاحب کی ایک میں نے سٹیٹمنٹ دیکھی, میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کے لوگ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ جب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کو بھی صحافی کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے جو انہیں پروٹیکشن دے رکھی ہے, اگر پاکستان وہ پروٹیکشن 12 گھنٹے کے لیے ختم کر دے تو بھارت انہیں کچا کھا جائے گا. کشمیر کے لوگوں کو خبر ہونی چاہیے کہ وہ آئے دن وسائل کی بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان نے جو ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے, اگر ان کو 12 گھنٹے یہ پروٹیکشن ختم ہو جائے تو ان کو انڈیا کچا کھا جائے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اب اس کے اوپر میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ ایک تو حالات پہلے ہی خراب ہیں, لوگ وہاں پر پہلے ہی ناراض ہیں, اوپر سے اس طرح کی آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یعنی کہ اس بیان کی ضرورت ہی کیا تھی جس میں آپ جلتی کے اوپر تیل والا کام کر رہے ہیں کہ ہاں مزید آگ لگاؤ یہاں پر. تو سمجھ سے باہر ہے. یہ بھی انٹرنیشنل ہمارے لیول کے صحافی ہیں اور پاکستان میں ان کو سینئر صحافی کہا جاتا ہے. میری نظر میں یہ شدید ترین سینئر صحافی ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ معاملات کو ٹھنڈے کیسے کیا جاتا ہے. اور ہونا کیا ہے, کسی دن بیٹھ کر انہی کشمیر والے لوگوں سے کوئی آل پارٹیز سیاسی مذاکرات ہو جائیں گے, کسی دن کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے گی تو انہوں نے معذرت نہیں کرنی غداری کے جو ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. انہوں نے کہنا ہے کہ بس تب کا ہمارا جو سٹانس تھا وہ یہی تھا, اب ہمارا سٹانس بدل گیا, ٹھیک ہے اب ہم نے صلح کر لی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اچانک سے جیک جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کر دی جاتی ہے. جیک کی کچھ ایسی سٹیٹمنٹ ہیں جن سے مجھے اعتراض ہے, اعتراض رہے گا. سی ایم ایچ والی ویڈیو میں نے دیکھی تھی, مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے, مجھے اعتراض رہے گا. لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری سٹیٹ کے اوپر آتی ہے. جب گولیاں چلتی ہیں, جب عام لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ سٹیٹ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. انٹرنیٹ میں بلیک آؤٹ وہاں پر ہے, ویریفائڈ انفارمیشن نہیں آ رہی, سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں اس کے اندر, عام جو کشمیری ہیں وہ زیادہ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں. سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق آ جاتی ہے, عام جو شہری ہیں ان کی شہادت کی تصدیق کہیں سے بھی نہیں آتی. تو میڈیا پھر انفارمیشن کہاں سے لے؟ تو سورس کو روکا ہوا ہے. جب سورس کو سٹیٹ روک دیتی ہے تو پھر سٹیٹ کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا. اگر گڑبڑ نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں کھول دیں آپ وہاں پر اس کے. اب یہ تمام صورتحال اس وقت چل رہی ہے اور ابھی تک نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی ٹویٹ نہیں کیا, کوئی بیان نہیں دیا کہ کشمیر میں جو شہادتیں ہوئی ہیں ہم ان شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے, ان کے اوپر کوئی مذاکرات کیا جائے. تابش ہاشمی کامیڈین ہیں, ایکٹر ہیں, انہوں نے ویڈیو بنا دی ہے, انہوں نے کشمیر کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا. اور بھی لوگ اس کے اوپر بول رہے ہیں, لیکن یہ کشمیر کی بیٹی ہماری وہ نہیں بول رہی ہے, کشمیر کے بیٹے نہیں بول رہے ہیں, کشمیر کے بیٹے بات ہی نہیں کر رہے ہیں شہداء کے اوپر. بس ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں, یہ غدار ہیں, یہ غدار ہیں. غدار تھے تو ان کے ساتھ مطالبات ان کے کیوں مانے گئے, ان کے ساتھ بات چیت کیوں جو ہے وہ کی گئی تھی؟ تو اچانک سے پہلے غدار نہیں تھے جب ان کے باقی مطالبات مانے, اب جو مطالبات آپ نے نہیں ماننے اس کے اوپر آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا. تو غداری والا سیزن یہاں پر چلتا رہتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی ہم یہ کے پی کے اوپر. 5 اگست کو کے پی کے اندر ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حسن مرتضیٰ صاحب ہیں انہوں نے بات کی ہے, ان سے پوچھا گیا, رائے ثاقب کھرل صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے پوچھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ چوری کی حکومت ہے, یہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں, آپ نے ان کی حکومت کیوں بنانے دی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ جی آپ حکومت بنا لیں, اور حکومت بنانے کے لیے آپ کو جو سپورٹ چاہیے, جو ووٹ چاہیے, وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں, اور ہم آپ سے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیں گے. لیکن انہوں نے گورنمنٹ ہی نہیں بنائی. When you say they are not elected, تو جو elected لوگ نہیں ہیں فارم 47 کے اوپر ہیں, they don't have any right کہ آپ کر میرے ملک کے آئین میں وہ تبدیلی کر سکے. میرا یہ سادہ سا مدعا ہے سر. میں کہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جب 2024 کے الیکشنز ہوئے, ہم نے تحریک انصاف کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے, آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, آپ مہربانی کریں حکومت بنائیں, ہم آپ کو ووٹ کر دیں گے. اب انہوں نے نہیں کیا. اس کی دوسری آپشن کیا تھی کہ پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی, پھر الیکشنز میں چلے جاتے بنا ریفارمز کے, پھر الیکشن لڑا جاتا, اسی قسم کا سپلٹ مینڈیٹ آتا, اور اس میں بھی فارم 47 ہوتا, تو پھر ہمارے پاس کیا حل تھا؟ ہم نے تو اس وقت یہی سوچا کہ چلو اب جیسا بھی ہے, ہم نے آروز کے الیکشن کا رزلٹ نہیں مانا تھا, ہم نے اپنے تحفظات کے ساتھ, کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آروز کا الیکشن جو تھا, آرو الیکشن کا, اسے ہم نے تو کینگرو کورٹس بھی کہے, ہم نے تو ہمیشہ ہر دور میں آواز اٹھائی ہے. اب ایک تو اس بیانیے کی تصدیق ہو گئی, وہ صحافی جو بیٹھ کے کمروں میں گلا پھاڑتے ہیں ٹی وی سکرین کے اوپر کہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی اقتدار کی بھوک میں مرا جا رہا ہے.
اقتدار مانگ رہا ہے, وہاں پر بیٹھ کر وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, کرسی مانگ رہا ہے اور اس کے پیچھے پورے پاکستان کو تباہ کر دے گا. بھائی اس کو تو آفر آپ کی پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے ہم نے کر دیا تھا, اس نے کہا تھا میں نے نہیں بننا. جس طرح مجھے 2018 کے اندر میری سیٹیں کم کر کے مجھے اپاہج جو ہے وہ اقتدار دیا گیا تھا, وہ اقتدار مجھے نہیں چاہیے. جس طرح اب شہباز شریف کو فارم 47 کے اوپر دیا گیا تو انہوں نے کہا تھا میری جو سیٹیں ہیں وہ مجھے واپس کر دو, اس کے بعد میں اپنی گورنمنٹ بنا لوں گا. پنجاب کے اندر بھی میری سیٹیں ہیں, کے پی کے اندر بھی ہیں, سندھ میں بھی 2, بلوچستان میں بھی 2, وفاق میں گورنمنٹ بنا لوں گا. اس کے اوپر نہیں مانتے تھے, کہتے تھے لوٹے آپ کو دے دیتے ہیں, آپ کو بیساکھیاں دے دیتے ہیں, گورنمنٹ بنا لیں. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں بنانی گورنمنٹ. تو ایک تو یہ بھی بیانیہ ختم ہو گیا. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے میں یہ دونوں سچ بول رہے ہیں, پہلی بار سچ بول رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چور ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ دونوں ہمیشہ چوری کے مینڈیٹ سے آتے ہیں, ڈاکے ڈال کے آتے ہیں, الیکشن امپائر سے مینج کروا کے آتے ہیں, ورنہ ان کو لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں. اب 5 اگست کو سہیل آفریدی صاحب پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں جو ایکچولی اسپیسیفکلی پشاور کے لیے رکھا گیا ہے, کے پی کے لیے رکھا گیا ہے. اس میں پنجاب, سندھ اور بلوچستان والوں کو نہیں بلایا گیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 اگست کو جب 3 سال مکمل ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے, تو وہاں پر وہ بیٹھ کر اپنے ریلیاں نکالیں اور وہاں پر اپنا جو پروٹیسٹ وہ کر سکتے ہیں, جو یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں, وہ وہاں پر وہ کریں اس کو. اب شفیع جان صاحب اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب پہلے والے سہیل آفریدی نہیں رکھیں گے. سہیل آفریدی اب نئے روپ میں نظر آئیں گے. سہیل آفریدی مزاحمت کے چیمپئن تھے, اب ان کا وہ روپ دوبارہ نظر آئے گا. اب عشق عمران کا وقت آ چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سڑکیں کیسے گرم ہوتی ہیں اور ہم مزاحمت سے مفاہمت کی طرف جائیں گے. اب مزاحمت سے مفاہمت تو یہی نظر میں آ رہی ہے کہ لانگ مارچ ہوگا, پروٹیسٹ ہوگا, کوئی احتجاج ہوگا, کوئی دھرنا ہوگا, اور وہاں سے پھر یہ کوئی ٹاک کریں گے, کوئی پولیٹیکل ٹاک ہوگی, کوئی پھر اس کے اندر مذاکرات ہوں گے اور پھر چیزیں سیٹل ڈاؤن کی جائیں گی. تو آپشن بھی تو یہی ہے نا. کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی مزاحمت ابھی سے ہوئی نہیں اور مفاہمت کی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں. بھائی مزاحمت یہی ہوگی نا, اب یہ اسلحہ اٹھا کر ریاست کے اوپر حملہ آور تو نہیں نہ ہو سکتے ہیں. یہ احتجاج کر سکتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ کرنے جا رہے ہیں یہ میرے خیال میں. اور اس کے اوپر یہ ریاست کو, گورنمنٹ کو پریشرائز کریں گے, پریشر ڈالیں گے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے, ان کے ساتھ مذاکرات کرے. تو 5 اگست کو بڑے جو ہیں وہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں, جو میں آپ کو کل کے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ ہفتوں کا وقت دیا جائے گا یا کچھ مہینے 1.5 مہینے کا وقت دیا جائے گا, یا چند ہفتے ہوں گے کہ جس میں یہ کہا جائے گا کہ ہم اس تاریخ کو دوبارہ نکلیں گے اور ایک مارچ کریں گے. اور وہ مارچ 8-10 دن, 1 ہفتہ جو ہے وہ لے سکتا ہے اسلام آباد تک پہنچنے میں. میکسیمم اس کو آہستہ آہستہ اس کو لے کر جایا جائے گا. 26 نومبر والی غلطی نہیں کی جائے گی کہ یکدم سے ڈی چوک کے اوپر پہنچ جائیں. گورنمنٹ کے اوپر بلاکڈ کر کے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا, اس کے اوپر وہ کرے گا. اب علیمہ خان صاحبہ اپنی اسٹریٹ موومنٹ بڑی زبردست چلا رہی ہیں. باجوڑ کے اندر ان کی اسٹریٹ موومنٹ آج وہ اپنی کر رہی ہیں اور سینکڑوں لوگ آج بھی وہاں پر موجود ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جب جاتے تھے تو لوگ چھتوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, دکانوں کے شٹروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, لوگ یہ جو گھر کے پردے ہوتے ہیں ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, اور عجیب سا نظارہ ہوتا تھا کہ لوگ چھتوں کے اوپر چڑھے ہوتے تھے. آج علیمہ خان صاحبہ کے جب میں نے وہ مناظر دیکھے, آپ بھی یہ مناظر دیکھیں, ساتھ میں نے پکچرز بھی لگائی ہوئی ہیں, یہ مناظر وہی ہیں جو عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے مناظر ہوتے تھے. تو بہنوں کو بڑا وارم ویلکم کیا جا رہا ہے کے پی کے اندر. بٹ اگین سوال وہی ہے کہ کے پی کے اندر تو علیمہ خان صاحبہ بہت میسو طریقے سے جو ہے وہ کراؤڈ پل کر رہی ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں, لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں, اور لوگ وہاں پر چارج بھی ہو رہے ہیں. پنجاب میں کیسے ہوگا؟ کیا پنجاب کی لیڈرشپ باہر نکالی جائے گی یا پنجاب کی لیڈرشپ باہر نہیں نکلے گی اور اس کے اوپر خاموشی ہی رہے گی؟ تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ جب تک پنجاب کے اندر کوئی نہیں آتا ہے, لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوتا, تو لوگ تو خود بخود نہیں نہ نکلیں گے. علیمہ خان صاحبہ کو, نورین نیازی صاحبہ کو ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر آ کر یہ موومنٹ شروع کرنی پڑے, اور نورین نیازی صاحبہ کا پلان یہی تھا کہ ان کو پنجاب کے اندر موومنٹ شروع کرائی جائے گی. اور پھر ان کا ایک انٹرویو وائرل ہو گیا اور اس انٹرویو کے بعد NCCIA میں درخواست چلی گئی, اور پھر وہ اب جو ہے وہ ضمانت لے رہی ہیں اپنی. آج لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ عمران خان کی بہن نورین نیازی کو NCCIA کے مقدمے میں 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے, گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. نورین نیازی 1 ہفتے کے اندر اندر متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہوں. جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے یہ آج جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے اس کے اوپر. تو اگر نورین نیازی صاحبہ کو ایک ریلیف مل جاتا ہے
ہائی کورٹ سے اس مقدمے کے اوپر اور ان کی ضمانت چلتی رہتی ہے تو پھر وہ پنجاب کے اندر موبلائزیشن شروع کر دیں گی, اور پھر پنجاب کے اندر اگر موبلائزیشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہوں گی اور لوگ یہاں پر موبلائز ہوں گے. تو 5 اگست کے جلسے کے بعد جو فائنل کال جس کو کہا جا رہا ہے, 26 نومبر کو بھی ایک فائنل کال دی گئی تھی اور اب دوبارہ ایک فائنل میچ کی بات کی جا رہی ہے, اس میں اثر انداز چیزیں تبھی ہوں گی جب پنجاب سے بھی لوگ اس میں نکلیں گے. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.